एपिसोड 142। गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी अब बराह रास्त दुरानी के पड़ाव पर पड़ रही थी। घोर तारीकी में गोया दिन निकल आया था। उस रोशनी में मुझे पड़ाव का जायजा लेने का मौका मिला तो मैं हैरान रह गया। दुरानी ने तमाम टेंट्स को खारदार झाड़ियों और दरख्तों के पत्तों से कैमोफ्लेज कर रखा था। पहली नजर में तो वो पड़ाव दिखाई नहीं दे रहा था। पड़ाव तक पहुंचने के लिए जो कुदरती रास्ता था उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। वो गाड़ियां अब उसी रास्ते की तरफ बढ़ रही थीं। अब वो गाड़ियां बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थीं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो दो नहीं बल्कि चार थीं। आगे आने वाली दोनों गाड़ियों के हेडलाइट्स रोशन थे। पीछे वाली दोनों गाड़ियां उनके पीछे पीछे चल रही थीं। हमारी जीप का कहीं नामो निशान ना था। आगे आने वाली गाड़ी अचानक रुक गई। उसमें से शलवार कमीज और टोपी में मलबूस एक आदमी बाहर निकला और हेडलाइट की रोशनी में जमीन का जायजा लेने लगा। मैंने उसे चौंकते हुए देखा। मुझे वहां से जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए उसके चौंकने की वजह समझ में ना आ सकी। इतना अंदाजा जरूर था कि उसे हम लोगों की मौजूदगी का कोई सुराग मिल गया है। अरे रोशन खान, बाबा जरा ये निशान तो देख, लगता है कोई जीप इधर से गुजरी है। गाड़ी से जो आदमी उतरा वो यकीनन रोशन खान ही था। उसके हाथ में मुझे ताकतवर टॉर्च दिखाई दे रही थी। उसने झुककर एक नजर उन निशानात को देखा, फिर सर उठाकर कोई इशारा किया। दूसरे लम्हे दोनों जीपों की लाइट्स बंद हो गई और वहां अंधेरा छा गया। अब मुझे उन लोगों के सिर्फ हेवले दिखाई दे रहे थे। रोशनी अचानक फिर हुई, मगर ये रोशनी महदूद थी। रोशन खान शायद टॉर्च की रोशनी में इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोला, साईं, यहाँ तो कुछ लोगों के पैरों के निशानात भी हैं। वापस चले साईं, यहाँ खतरा है। फिर वो दोनों जीप की तरफ झपटे। इससे पहले कि वो जीप में सवार होते, दुरानी डपट कर बोला, खबरदार, हाथ ऊपर उठाकर सब लोग गाड़ियों से बाहर आ जाएं वरना। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़कर एक हवाई फायर किया। हल्का सा धमाका हुआ और सुर्ख नीली पीली कुछ रोशनियां फिजा में बिखर गईं। दुरानी ने सिंगल फायर किया था। फायर के साथ ही मुख्तलिफ इकसाम की भारी गनें गरज उठी। उनमें क्लाशनकोफ की आवाज भी थी और हल्की मशीन गन और सब मशीन गन की तड़तड़ाहट भी शामिल थी। ये फायरिंग हवाई थी, वरना जीपों के ज्यादातर अफराद ढेर हो जाते। उसके साथ ही दुरानी ने बर्क रफ्तारी से अपनी जगह भी तब्दील कर ली। मैं और बख्शू भी उसके साथ साथ थे। हथियार फेंक दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, दुरानी गरजदार आवाज में बोला। उसका जुमला पूरा हुआ ही था कि जीप में से किसी ने दूर मार राइफल से उस पर फायर किया। गोली उसके सर से महज चंद इंच ऊपर दरख्त के तने में पेवस्त हो गई। दुरानी अपनी जगह तब्दील करते हुए बुलंद आवाज में चीखा, लाइट। फौरन ही कई सर्च लाइट्स रोशन हो गई और जंगल के उस हिस्से में गोया दिन निकल आया। जीप वालों को एहसास हो गया था कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने एक एक करके अपनी राइफलें फेंकना शुरू कर दी। तुम लोग हाथ सर से बुलंद करो और एक एक करके उस बड़े दरख्त की तरफ आ जाओ, दुरानी ने हुक्म दिया। 10 मिनट से भी कम अरसे में दुरानी के मातहतों ने उन सब की तलाशी लेकर उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए। वो तादाद में 8 थे। मुझे जीपों में अब भी कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हों। जीप में जो कोई भी है वो बाहर आ जाए, वरना मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा, दुरानी ने एक मरतबा फिर बुलंद आवाज में कहा। अरे यार, बाहर कैसे आ जाएं? हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो आवाज सुनकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। मैं उस आवाज को करोड़ों आवाजों में से शनाख्त कर सकता था। वो आवाज तैमूर की थी। मैंने बेख्तियार जीप की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर दुरानी ने सख्ती से मेरा हाथ थाम लिया। सब्र से काम लो, जल्दबाजी में कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मगर यह आवाज तैमूर की है। मैं इस आवाज से धोखा कैसे खा सकता हूँ? तैमूर? तुम्हारा साथी तैमूर? मगर वो जीप में कहां से आ गया? ये तो उसी से मालूम होगा, मैंने जवाब दिया। फिर बुलंद आवाज में बोला, तुम ठीक तो हो तैमूर? बकिया लोग कहाँ हैं? कामरान? तैमूर की आवाज भरा गई। तुम हम तक पहुंच ही गए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ ग्लोरिया और शाजिया भी हैं। ग्लोरिया तो पहले ही जख्मी थी, शाजिया भी मामूली से जख्मी हो गई थी। वैसे हम सब बिल्कुल ठीक हैं। इतनी देर में दुरानी के मातहत गाड़ियों तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जीप से शाजिया, तैमूर और ग्लोरिया को निकाला तो उन दोनों की खामोशी का सबब मालूम हो गया। उनके न सिर्फ हाथ पांव बंधे थे बल्कि मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर उन दोनों के मुंह से कपड़ा निकाला और पैरों की बंदिशें खोलने लगा। वो दोनों गहरे गहरे सांस ले रही थीं। इन्होंने मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूसा था, मगर मैंने किसी न किसी तरह उसे निकाल दिया, तैमूर ने बताया। दुरानी के साथी अब दूसरी जीप की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। फिर मुझे हैरत का एक झटका लगा। दूसरी जीप में बाबा साईं और अधेड़ उम्र का एक शख्स बंधा पड़ा था। उनके मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था। मेरा तो ख्याल है कि अब यहां से कूच कर जाना चाहिए, दुरानी ने कहा। मैंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें जानू और उसका दस्ते रास मुराद शामिल नहीं है। मुमकिन है वो लोग पीछे आ रहे हों, अपने साथियों का कहीं इंतजार करे होंगे। बहरहाल अब यहाँ रुकने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर हम लोग बहुत उजलत में बाबा साईं के गोट की तरफ रवाना हुए।
روانگی کے وقت مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ درانی کے پاس بڑی بڑی 2 ٹرپ بسیں تھیں اور 3 جیپیں تھیں جنہیں اتنی مہارت سے کیموفلاج کیا گیا تھا کہ میں بھی ان کی موجودگی سے بے خبر رہا. جانوں کے ساتھی بھی ٹرپ بس میں موجود تھے. ہم لوگ پوری طرح مستعد تھے اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے، مگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ہم لوگ گوٹ کی حدود میں داخل ہوئے تو ہلکا ہلکا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا. درانی نے اپنے آدمی کو گاؤں کے اطراف میں پھیلا دیا اور خود قیدیوں سمیت گاؤں میں داخل ہو گیا. چشم زدن میں گاؤں والوں کو بابا سائیں کا علم ہو گیا. بابا سائیں کے حویلی نما پختہ مکان تک پہنچتے پہنچتے اچھا خاصا جلوس بن گیا تھا. اس میں پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے. بابا سائیں نے ہم لوگوں کو فوری طور پر اپنے مخصوص مہمان خانے تک پہنچا دیا. درانی کی درخواست پر اسے ایک دوسرے مکان میں بھیج دیا گیا. اسے قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنا تھی. گلوریا اور شازیہ کے لیے فوراً ڈاکٹر طلب کر لیا گیا. گلوریا پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور اسے ہلکا ہلکا بخار بھی تھا. مسلسل بے آرامی کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی پڑ گئے تھے. یہی حال شازیہ کا بھی تھا، مگر گلوریا کے مقابلے میں وہ قدرے بہتر تھی. میں نے حاکم علی سے کہہ کر گلوریا اور شازیہ کے لیے مقامی کپڑے منگوا لیے تھے. تیمور کو میں نے اپنے کپڑے دے دیے تھے. ہم لوگ نہا دھو کر بیٹھے تو حاکم علی نے مجھے بتایا کہ بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں. میں فوراً کھڑا ہو گیا. میں خود بھی فوری طور پر بابا سائیں سے ملنا چاہتا تھا. میں بابا سائیں کے کمرے میں پہنچا. وہ ایک بڑے سے تخت پر نیم دراز تھے. میں نے انہیں غور سے دیکھا تو مجھے دھچکا سا لگا. وہ چند ہی دنوں میں گویا عمر کے کئی برس پیچھے چھوڑ گئے تھے. ان کے شانے ڈھلک گئے تھے اور وہ مجھے پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے. بیٹھو بیٹا. آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے بابا سائیں. میں بھی یہی ہوں. آپ سے شام کو تفصیلی بات ہوگی. میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکوؤں نے مجھے بالکل تکلیف نہیں دی. ہر طرح سے میرے آرام کا خیال رکھا ہے. مجھے بھلا کس بات کی تھکن ہوگی؟ بس مجھے تیری طرف سے پریشانی تھی. ڈاکوؤں نے تاوان کے ساتھ ساتھ تیرا مطالبہ بھی کیا تھا. مجھے خدشہ ہے کہیں مجھے رہا کرانے کے لیے تو خود ہی ان کے پاس نہ پہنچ جائے. اگر کل تک آپ کو سراغ نہ ملتا تو میں یقیناً ایسے ہی کرتا. میں اسی ارادے سے جانوں سے ملنا چاہتا تھا. ان ڈاکوؤں کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. ان میں سے کچھ تو وطن دشمنوں کا اعلی کار بن چکے ہیں. پڑوسی ملک میں انہیں دہشت گردی کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے. افسوس کی بات یہ کہ وطن کے دشمنوں کے ساتھ وطن فروشوں کا ایک ٹولہ بھی سرگرم ہے. بابا سائیں نے پرخیال انداز میں کہا. خیر، میں ان سے نمٹ لوں گا. تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں اس خطرے سے آگاہ کروں جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے. خطرہ تو بابا سائیں اسی دن سے منڈلا رہا ہے جب سے میں نے پہلی دفعہ وطن دشمن عناصر کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کی تھی. اب صورتحال زیادہ ابتر ہے بیٹا. پہلے تمہاری تلاش میں صرف پولیس تھی یا راہ کے لوگ. اب تو کئی ایجنسیاں تمہاری طاق میں ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ CIA جیسے بڑے اور بین الاقوامی ادارے کے لوگ تم سے اس قدر خوفزدہ ہوں گے. اس کا اندازہ تو مجھے جانوں کی قید میں رہ کر ہوا. کامران بیٹا، تو 2-4 سال کے لیے ملک سے باہر چلا جا. تو جس ملک میں بھی رہنا چاہے گا میں بندوبست کر دوں گا. بابا سائیں، آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر میں چلا جاؤں؟ میرے وہ ساتھی جو ہر لمحے مجھ پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں انہیں چھوڑ دوں کیا؟ تو میری فکر مت کر بیٹا. رہے تیرے ساتھی تو میں انہیں بھی تیرے ساتھ ہی بھیج دوں گا. میں نے ان سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور ٹالنے کو کہا. ٹھیک ہے، میں ملک سے چلا جاؤں گا، مگر اپنے کچھ ضروری کام نمٹانے کے بعد. ہاں، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو کہاں سے اغوا کیا تھا؟ زرعی زمین پر کچھ ہاریوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. جھگڑے میں 2 آدمی مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہو گئے تھے. میں ان کے درمیان تصفیہ کرا کر واپس گوٹ آ رہا تھا. گوٹ کا فاصلہ وہاں سے زیادہ نہیں ہے. مشکل سے 18-20 کلومیٹر کا ہوگا. میرے ساتھ زیادہ گارڈز بھی نہیں تھے. صرف ایک گارڈ تھا اور دوسرا ڈرائیور تھا جو ضرورت پڑنے پر گارڈ بن جاتا تھا. ہم نے ابھی 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ مجھے سڑک کے عین درمیان ایک جیپ دکھائی دی. اس کا ایک ٹائر نکلا ہوا تھا اور ایک جگہ جیک لگا تھا. ڈرائیور سمجھا کہ کسی کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے اور وہ پہیہ تبدیل کر رہا ہے. میں خود بھی یہی سمجھا تھا. جیپ کچھ ایسے انداز میں کھڑی تھی کہ وہاں سے گزرنے کے لیے گاڑی کو دائیں یا بائیں طرف کچے میں اترنا پڑتا. ڈرائیور نے سپیڈ بالکل کم کر دی اور گاڑی کو بائیں طرف کے کچے اور ناہموار راستے سے نکالنا چاہا. سامنے سے اچانک ایک ٹریکٹر نمودار ہوا. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ٹریکٹر کے ڈرائیور نے بھی سڑک پر جیپ دیکھ کر ٹریکٹر اس طرف سے نکالنے کی کوشش کی ہے. وہاں مٹی بھربھری تھی، اسی لیے ٹریکٹر اور ہماری گاڑی کی وجہ سے گرد کا ایک بادل سا اٹھا. ڈرائیور نے گاڑی روکی اور ہیڈ لائٹ کھول دی تاکہ سامنے والا ڈرائیور ہمیں دیکھ لے. میں شیشہ چڑھانے ہی والا تھا کہ کسی نے میری گردن پر رائفل کی نال رکھ دی. 2 آدمی ڈرائیور اور گارڈ کے سر پر بھی کھڑے ہوئے تھے. پھر انہوں نے ڈرائیور اور گارڈ کو غیر مسلح کیا. ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور انہیں جیپ کے پچھلے حصے میں ٹھونس دیا. وہ تعداد میں 1-2 نہیں بلکہ 7-8 تھے، ورنہ اتنی آسانی سے مجھ پر یا میرے گارڈز پر قابو نہیں پا سکتے تھے. وہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے کچے کے علاقے میں لے گئے. بس یہ ہے ساری کہانی. بابا سائیں، اب آپ آرام کریں. شام کو آپ سے ملاقات ہوگی. کامران بیٹا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا. کون سی بات؟
میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تو کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلا جا۔ میں نے کہا تو ہے کہ چلا جاؤں گا، بس مجھے 2-4 ضروری کام کرنے دیں، پھر میں یہاں خود بھی نہیں رہوں گا۔ میں ان سے اجازت لے کر باہر آ گیا اور سوچتا رہا کہ وہ کون سی خاص بات تھی جس کے سلسلے میں بابا سائیں نے مجھے بلایا تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے انہوں نے خود مجھے کچھ بتانے کا فیصلہ کیا، پھر خود ہی اسے مسترد بھی کر دیا۔ پھر میں نے سوچا شام کو بابا سائیں سے ملاقات ہوئی تو پوچھوں گا۔ جب میں واپس کمرے میں آیا تو تیمور اور دونوں خواتین ناشتہ کر رہی تھیں۔ میں کچھ کہے بغیر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے شازیہ سے کہا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ میں تو معمولی زخمی ہوئی تھی، گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، البتہ گلوریا زیادہ زخمی ہے۔ ایک تو یہ پہلے سے زخمی تھی، دوبارہ حملہ ہوا تو یہ پھر زخمی ہو گئی، مگر اب دونوں زخم تیزی سے بھر رہے ہیں۔ گلوریا ہنس کر بولی۔ شازیہ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے اب تک اپنے بھائی کی موت کا علم نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ اسے اب تک پتہ چل چکا ہوگا۔ میں نے تیمور کو کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا، پھر ہم دونوں خاموشی سے باہر نکل آئے۔ وہاں سے کچھ دور جانے کے بعد میں نے تیمور سے کہا، تمہیں نذیر کے بارے میں پتہ ہے؟ تیمور نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ اب مسئلہ شازیہ کو بتانے کا ہے، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، یہ خبر تم ہی اسے پہنچاؤ۔ اس کام کے لیے گلوریا زیادہ مناسب ہے، تو پھر تم یہیں ٹھہرو، میں کسی بہانے سے گلوریا کو یہیں بھیجتا ہوں۔ میں کمرے میں پہنچا تو گلوریا اور شازیہ نہ جانے کس بات پر ہنس رہی تھی۔ گلوریا، تمہیں بابا سائیں بلا رہے ہیں۔ گلوریا آہستگی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا تھا نا شازیہ کہ ہماری زندگی بہت کٹھن ہے، مگر تم نے شاید میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اب دیکھ لو کتنی تکلیف اٹھا رہی ہو تم۔ مجھے پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، مجھے یقین تھا کہ تمہاری زندگی اسی طرح گزر رہی ہوگی، میں نے جان بوجھ کر اس کا انتخاب کیا ہے۔ پھر وہ برا سا منہ بنا کر بولی، اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ میری ایک بات غور سے سن لو شازیہ، ہم لوگ موت سے آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں۔ اس خونی کھیل میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کھیل میں ناصر جان ہار گیا، میرے اور بہت سے ساتھی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، ممکن ہے آئندہ میری باری بھی آ جائے۔ نہیں، میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو، شازیہ وحشت زدہ انداز میں بولی۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے شازیہ بیوی، کون کہہ سکتا ہے کہ کسی مارکے میں مجھے گولی نہیں لگے گی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ تیمور یا گلوریا یا کوئی ہم سے بچھڑ جائے، تم نہ رہو یا بس کرو کامران، شازیہ بے بسی سے بولی۔ تھوڑی دیر بعد گلوریا کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور چہرہ ستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے اب حاکم علی کی تلاش تھی۔ بیرونی برآمدے میں ایک مسلح ملازم موجود تھا۔ میں نے حاکم علی کے بارے میں پوچھا۔ سائیں، آپ ادھر بیٹھو، میں حاکم علی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ رائفل شانے سے لٹکا کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں حاکم سے وقار کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، اسے تو میں بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی لچھے دار باتوں میں آ کر حاکم علی نے اسے کہیں چھوڑ نہ دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ملازم حاکم علی کو بلا لایا۔ حکم سائیں۔ حاکم علی، وقار کہاں ہے؟ سائیں، اسے تو میں نے بڑے سائیں کے منشی فضل کے حوالے کر دیا تھا، اسے ابھی لے کر یہاں ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، آپ اپنے کمرے میں چلو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ میں کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے تیمور دکھائی دیا، وہ بھی کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ کیا حال ہے شازیہ کے؟ وہ اس وقت سے مسلسل رو رہی ہے، میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا تاکہ تم اسے تسلی دے سکو۔ میں بوجھل قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ بلک بلک کر رونے لگی۔ جب تم اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اسی وقت مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو یا کسی صدمے کے لیے مجھے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہو۔ دیکھ لو، میں بالکل نہیں رو رہی، میرا دل بہت مضبوط ہے کامران، میں تو ہنس رہی ہوں۔ روتے روتے وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ شازیہ، ہوش میں آؤ، تم تو… میں نے سخت لہجے میں اسے پکارا، مگر میرا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ شازیہ روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ صبر کرو شازیہ، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے تو شب و روز موت کی بستی میں ہی گزرتے ہیں۔ میرا بھائی مر گیا اور میں بے فکری سے قہقہے لگا رہی ہوں۔ وہ جیسا بھی تھا مگر اس نے مجھے بھائی سے زیادہ باپ بن کر پالا تھا، اس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا۔ مجھے ماں کی موت پر اتنا افسوس نہیں ہوا تھا جتنا بھائی کی موت پر ہوا ہے۔ تم اتنے سنگ دل ہو کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے بھی تو ابھی حاکم علی نے ہی بتایا ہے۔ وہ پھر سسک سسک کر رونے لگی۔ مجھے بتاؤ کامران، اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں کامران؟ اب تم نذیر کے لیے دعا کرو۔ گلوریا، تمہارے پاس کوئی ٹرینکولائزر ہو تو اسے دے دو۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کسی سے منگوا لو۔
زخموں کے لیے آئنٹمنٹ بھی منگوا لینا۔ حاکم علی سے کہو۔ میں نے تیمور سے کہا وہی ٹرینکولائزر کہیں سے لا سکتا ہے، ورنہ اس علاقے میں تو شاید کوئی میڈیکل اسٹور بھی نہیں ہے